अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से, वकला की तरफ से आए दिन डेट्स पे डेट्स दी जाती हैं। पहले ईद उल फितर से पहले का कहा जा रहा था कि वो रिहा हो जाएंगे, बल्कि इसको जरा थोड़ा सा और पीछे लेके जाते हैं। पहले फरवरी का कहा जा रहा था कि फरवरी में रिहा हो जाएंगे, फिर उसके बाद था कि जी अब अप्रैल में हो जाएंगे, अप्रैल में ना हुए, ईद उल फितर भी गुजर गई। उसके बाद अब जो मौजूदा टाइम फ्रेम चल रहा है इसमें भी कोई ना कोई आता है, स्टेटमेंट देता है कि जी इमरान खान साहब इस महीने में रिहा हो जाएंगे। अभी असद कैसर साहब की एक स्टेटमेंट आई है, इसमें हकीकत क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिहाई कब मुमकिन है। दूसरी तरफ कल रात को ये इतलात आ रही थी कि इमरान खान साहब की अहलिया की तबीयत नासाज है और हस्पताल से टीम वहां पर पहुंची है और रात को तकरीबन 1 घंटे तक उनका मुआयना हुआ। इससे पहले दिन में भी हुआ था। पीटीआई की लीडरशिप वहां पर पहुंची और फिर उसके बाद उनका आज ये मौकफ सामने आया कि उनके बाकायदा टेस्ट होने चाहिए, उनका इलाज शौकत खानम अस्पताल में होना चाहिए। अब इसी को अगर रिलेट किया जाए पीएमएलएन के साथ, तो पीएमएलएन में जब नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे, कैद थे, जेल में बंद थे, तो उस वक्त कहा जाता था कि जी नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं है, ये बीमारी का बहाना है। और ये बहाना इसलिए किया जा रहा है कि ताकि उनको मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। या पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी या नहीं भी थी, तो डॉक्टर आसिफ अली जरदारी साहब और दीगर और लोगों के बारे में भी कहा जाता था कि ये बीमारी सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद यह है कि जेल में से निकला जाए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब चाइना के दौरे पर हैं, ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं, नवाज शरीफ साहब चाइना के दौरे पर हैं, इसहाक डार साहब भी नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जी फॉरेन मिनिस्टर को क्या पाकिस्तान में मौजूद नहीं रहना चाहिए था कि जब तक ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं। और हस्पताल, जो पंजाब के हस्पतालों की हालत है, उसमें एक वीडियो मंजर यहाँ पर आई है कि जो कि लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की है कि जहां पर अस्पताल में जगह नहीं है, जगह कम पड़ गई है, जिसकी वजह से मरीज बाहर, अस्पताल के बाहर कोई व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, किसी को ड्रिप लगी हुई है, कोई वैसे वहां पर बैठा हुआ है बारीक इंतजार में, और सब ये शिकायत कर रहे थे कि हमें अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है। मरीम नवाज साहिबा ने जाकर अस्पताल का दौरा भी किया है, लेकिन हमारी तरजीहात क्या हैं? सेहत के शोबे को लेकर यही तासुर मिलता है कि ये हमारी प्रायोरिटीज में नहीं है। हम बात तो सेहत को लेकर करते हैं, तालीम को लेकर करते हैं, लेकिन जब स्कूल्स को जाकर भी पसमानदा इलाकों में विजिट किया जाता है तो पता चलता है जी कई ऐसे स्कूल्स हैं दूर दराज के इलाकों में जहां पर बच्चे नहीं है, बल्कि वहां पर भैंसें बांधी हुई हैं, वहां पर जानवर बांधे हुए हैं, वहां पर अगर स्कूल है भी तो बच्चे हैं, असातिज़ा नहीं है। इस तरह के हालात हमें मिलते हैं और अस्पतालों की भी मिसाल मैंने आपके सामने रख दी। आज के प्रोग्राम में जी हम इसी हवाले से गुफ्तगू करने में मौजूद मेहमानों के साथ हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने। बसरा साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया इख्तियार वली साहब ने। इख्तियार वली साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज इख्तियार वली साहब आपसे करते हैं। नवाज शरीफ साहब चाइना के दौरे पर हैं, ये इस दौरे की क्या नौयत है? साथ में फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब को भी लेकर गए हैं, कोई खास वजह है, कोई खास दौरा है जो नवाज शरीफ साहब करने के लिए गए हैं? क्योंकि उम्रे के लिए भी नवाज शरीफ साहब ने जाना था, लेकिन तब तो जाने नहीं दिया गया। थैंक यू वेरी मच। देखें, उनका जाती जो दौरा है उसके बारे में तो बड़ी ये बात वाज़ेह है कि ये उनका एक निजी दौरा है और अपने निजी दौरे पर वो चाइना गए हैं। कुछ वहाँ पे पार्टी के दोस्तों से, साथियों से मुलाकात भी करेंगे जो चाइना में पाकिस्तानी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। और अगर एक पॉलिटिकल लीडर जो इस मुल्क का 3 बार वजीर आजम रह चुका है, तो वो वहां जाके अगर जाएंगे तो लाजिमी बात है मुलाकातें भी होंगी, बातें भी होंगी, कुछ पार्टी लीडरों से वहां के चाइना के उनसे बातचीत भी होगी। और उन्होंने बाकायदा एक वर्किंग भी कर रखी है, जो वो पाकिस्तान आ रहे थे उससे पहले, कि चाइना की जो इतनी बड़ी सरमायाकारी है पाकिस्तान में, जो CPEC है, फिर CPEC 2 है, और चाइना के साथ जो हमारे बड़े अच्छे हमारे फ्रेंडशिप टर्म्स हैं, जिनको गुज़श्ता हुकूमत में नाराज कर दिया गया था, बल्कि बिल्कुल उनको इतने हद तक नाराज कर दिया गया था कि हमारे ऑलमोस्ट जो यहाँ पे CPEC था वो रोल बैक हो चुका था। तो वो सारी चीजों को देखने के लिए वो ऑफ द रिकॉर्ड, वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी कह लें, जो भी कह लें, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी जमात की यहाँ पर हुकूमत है, उनके जमात के यहाँ पर वजीर आजम है। जहां तक इसहाक डार साहब की बात है, तो इसहाक डार साहब उनकी जमात के एक कारकुन भी हैं। अगर वो उनके साथ चले जाएं तो ये निजी दौरा है, कोई सरकारी टिकट लेकर नहीं गए, कोई सरकारी प्रोटोकॉल लेकर नहीं जाते, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, वो जा सकते हैं। नहीं, लेकिन इसहाक डार साहब एक ऐसा टाइम कि जब ईरानी सदर यहां पर हैं, इंपॉर्टेंट दौरा है ईरानी सदर का, आज लाहौर में थे, कराची फिर गए,
کہ ایسے موقع پر پاکستان میں نہ موجود ہونا اور چائنا چلے جانا ہے، وہ بھی نواز شریف صاحب کے پرسنل پرائیویٹ ٹرپ پر؟ نہیں، یہ کوئی ٹھیک ہے، آپ کی بات اپنی جگہ درست ہوگی، لیکن ملک میں وزیر اعظم موجود ہیں، وزیر اعظم کی کابینہ موجود ہے، سارے سرکاری جتنے آفیسرز ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ سب موجود ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب اگر ہوتے تو زیادہ اچھا تھا، لیکن اسحاق ڈار صاحب کی وہاں موجودگی شاید اس سے بھی زیادہ ضروری ہو، جس کے پاکستان کو اچھے رزلٹ بھی ملیں گے۔ چائنا کے ساتھ میں نے آپ کو کہا نا کہ چائنا آلریڈی سی پیک 1 آپ کے ساتھ کر چکا ہے، سی پیک 2 آپ کا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ اور بہت کچھ ہمارا جو آگے مستقبل میں پلان ہے وہ چلے گا اور وہ ہوگا۔ تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ فارن منسٹر نہیں ہے تو اس میں کوئی دو رائے ہے یا کوئی خدا نخواستہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ وغیرہ، نتھنگ لائک اٹ۔ ٹھیک، عامر حسن صاحب، آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اگر ساتھ چلے گئے ہیں پرسنل ٹرپ پہ نواز شریف صاحب کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ دیکھیے، ترجیحات کا تعین کرنا حکومت کا بھی حق ہے اور مسلم لیگ نون کا بھی حق ہے کہ وہ کس چیز کو ترجیح بناتے ہیں۔ جیسا کہ اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ دورہ ایک پرائیویٹ وزٹ ہے، سرکاری دورہ نہیں ہے، اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اور دوسری پارٹیز، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ اس کے ساتھ تعلق ہے، سب سے دیرینہ تعلق ہے، دوسری سیاسی جماعتیں بھی ایک تعلق اور ان کے ایک ہوتی رہتی ہیں وہاں پہ ملاقاتیں۔ اس حیثیت میں جانا میاں صاحب کا خوشائند ہی ہوگا، ظاہر ہے میاں صاحب فارمر پرائم منسٹر رہے ہیں، ایک جماعت کے سربراہ ہیں، تو ملک کے لیے بات کریں گے، لیکن بہتر تو یہی ہوتا کہ ایک بہت کروشل ٹائم میں ایک بڑے اہم ہمارے ہمسایہ دوست کے پھر صدر آئے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ رہتے اسحاق ڈار صاحب، لیکن اسحاق ڈار صاحب کی ترجیحات میں شاید میاں صاحب کے ساتھ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو اب یہی میں نے کہا کہ ترجیحات کا تعین ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر ویسے دیکھا جائے، میں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ دیکھوں اور جتنی میں ناؤ ہاؤ رکھتا ہوں فارن افیئرز کی، تو بہتر تو یہی تھا کہ اسحاق ڈار صاحب ملک میں موجود ہوتے، اپنے جو معزز مہمان ہیں انہیں ریسیو کرنے سے لے کے انہیں سی آف کرنے تک، اور بہت سے جو ہمارے معاملات ہیں، ایران کا معاملہ صرف ایک نہیں ہے، ایران کا ایک تو جو صورتحال غزہ کے بعد اور فلسطین کی صورتحال کے بعد پیدا ہوئی ہے، ایک وہ وجوہات بھی ہے، پھر ایران کی ایک اپنی حیثیت ہمسایہ ملک کے طور پہ ہمارے ساتھ بڑی اہم ہے، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہمیشہ ایران کے ساتھ اپنے جو اکنامک ٹائز ہیں انہیں بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، تو اسے دیکھتے تو ہمیں اسے مزید بہتر کرنے کی ضرورت پہ زور بھی اور اس کے لیے اقدامات بھی کرنے چاہیے تھے، جیسے کہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے کہ ہم لوگوں کو آج جو حالات ہیں، کرائسس جو ہمارے آگے گیس کا، بجلی کے بحران ہے اور گرمی کے اندر آگے مزید آئے گا، تو اس کے اندر ہمیں تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وزٹ کو، یا پھر اس کے پیچھے وجہ یہ عامر حسن صاحب کہ ابھی یہ سٹیٹمنٹ بھی چل رہی ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، کہ جہاں پر ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایران کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدے وغیرہ کیے تو پابندیاں لگ سکتی ہیں آپ پر، میرا نہیں خیال سینکشنز ہم پر لگ جائیں گی، ہمیں مطلب باقاعدہ پراپر دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ دھمکیاں بہت دیر سے ہوتی ہیں، ہمیں بھی دی گئی ہیں، ہر ملک نے یہ دھمکیوں سے مرعوب تو نہیں ہونا ہوتا، جو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کیا ہماری معاشی صورتحال کو وہ کنٹرول کریں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ایک تعلق، اور پھر وہ صرف ہمارا ہمسایہ ملک نہیں، ہمارا اسلامی بردر ملک ہے، اور پاکستان کے اس کے ساتھ تعلقات بڑے دیرینہ ہیں، تو اس معاملے کے اندر ہمیں رکھنا ہے اور اسے دیکھنا۔ لیکن ایک چیز یہ، اگر میں تھوڑا کمپیریزن ہو جائے تو زیادہ آسانی ہوگی کہ اب یہ میاں صاحب کی بھی ترجیحات ہے، میاں صاحب مریم صاحبہ کے ساتھ جا کے تنور تک وزٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو روٹی کتنے کی ملی، 15 کی ملی کہ 20 کی ملی، اور ادھر تک کر رہے ہیں، اور اوپر پرائم منسٹر جو کہ ان کے سگے بھائی ہیں انہیں اسسٹ کرنے کے بجائے ان کے کام میں کہیں نہ کہیں مجھے یہ رکاوٹ نظر آئی ہے کہ فارن منسٹر جو کہ ان کے سمدھی ہیں انہیں ساتھ لے جانا اور پاکستان کے اندر ایک کتنی بڑی وزٹ کو کہیں نہ کہیں ثابت کرنا، کیونکہ ریسکیجول کیا جا سکتا تھا، وزیر خارجہ بعد میں ایک دن کے بعد جوائن کر سکتے تھے جا کے میاں صاحب کو۔ یہ گورنمنٹ کو ان ترجیحات کو دیکھے، دنیا دیکھتی ہے ان معاملات کو، فارن افیئرز میں اگر آپ کے پروگرام میں یہ ایشو ہے تو کیا ایران کے ڈیلیگیشن نے اس ایشو کو نہیں دیکھا ہوگا، دنیا بھر نے اسے نہیں لیا ہوگا؟ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ وہاں پہ تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دوسرا سربراہ کون سی ٹائی لگا رہا ہے اور کس طرح کس لباس پہ ملتا ہے،
کس طرح کی گرم جوشی کا اظہار کرتا ہے, ہاتھ آپ سے کس طرح ہینڈ شیک کیسے ہوتا ہے, جہاں پہ باڈی لینگویج کے اوپر آپ کی فورن افیئرز کو جج کیا جا رہا اور تعلقات کو, وہاں آپ اتنا بڑا جیسچر دیں کہ صدر دوسرے ملک کا پاکستان میں موجود ہے, پھر آپ کے صوبے میں موجود ہے, اور آپ انہیں چھوڑ کے, بلکہ میں تو کہتا ہوں میاں صاحب کو بھی موجود ہو کے ان کی یہاں پہ ضیافت کا اہتمام کرنا چاہیے تھا, ان کے ساتھ موجود ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال پھر میں نے کہا ان کی اپنی ترجیح. اس موقع پر جی پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں, خاص طور پہ جو ابھی یہ ایران اور اسرائیل کے مابین جو معاملات چل رہے ہیں, جو ہاسٹیلٹی ہم نے دیکھی ہے, اس وقت تو اس سینیریو میں تو اور بھی زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ بھئی اس وزٹ میں کیا ہوتا ہے. شوکت بسرا صاحب, سب سے پہلے آپ اس وزٹ پر اپنی رائے دے دیجئے کہ جو نواز شریف صاحب کا چائنا کا ہے اور پھر ایرانی صدر پاکستان ہے, جو اب تک کہ ہم نے گفتگو کی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو ہم ایرانی صدر کو, ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ہم ان کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں اور نیک توقعات رکھتے ہیں. اور لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ابھی بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج اصل وزٹ تو فارن منسٹر کا ساتھ ہونا ضروری تھا, کیونکہ فارن منسٹر ہی ایشوز کو ٹیک اپ کرتا ہے, وہی سارے معاملات خارجہ پالیسی کو دیکھتا ہے. لیکن یہاں ترجیحات خارجہ پالیسی کی, یہ تو ڈکٹیشن لینے کی عادی ہے, یہ کوئی نئی بات ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ ہم نے کارگل کی جیتی ہوئی جنگ جا کر بل کلنٹن کے پاؤں پہ ہار دی تھی, اور ہم نے پھر یہ کہا تھا کہ یہ ہماری جو فوج جو ہے, میں تو بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں, انڈیا سے تجارت کرنا چاہتا ہوں, مودی سے یاری کرنا چاہتا ہوں, کشمیر جائے باڑ میں, وہ لوگ بیک مرے, ہمیں تو فوج نہیں کرنے دیتی, آپ کو یاد نہیں ہے. تو میرے بھائی آج بدقسمتی سے آج عمران خان کی یاد پورے ملک کو بلکہ پوری دنیا کو آ رہی ہے. ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ اس خواہش کا اظہار کریں گے ایرانی صدر کے, عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہو جائے. میری گزارش سن لیں کہ آج اگر اسلامی امہ کا لیڈر باہر ہوتا تو جو کچھ اسرائیل گنڈا گردی, بدماشی, ظلم, جبر اور جس طرح پرپریت کر رہا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں پر, ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر نسل کشی ہو رہی ہے, تو آج تو ہمیں کندھے سے کندھا ملا کر اس بدماش کو جواب دینا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر بدقسمتی سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کا فارن منسٹر آپ کے سٹنگ وزیر اعظم کے بڑے بھائی, اصل میں ان کی پرائرٹیز ہی اور ہیں, ترجیحات ہی اور ہیں. وہ کہیں میسج دینا چاہتے ہوں گے, جنہوں نے امریکہ نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ان کے ساتھ گیس لائن پاکستان ایران گیس لائن منصوبہ ہوا تو آپ کو پابندیاں لگیں گی. کیونکہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, یہ چونکہ اب عوام نے تو ان کو مسترد کر دیا ہے, عوام کی تو یہ نمائندے نہیں ہے. تو یہ آپ کہتے ہیں مسترد کر دیا, ابھی کلین سویپ کیا ہے بائی الیکشنز میں, آپ کہتے ہیں مسترد کر دیا. میں کرتا ہوں بات, میں کرتا ہوں. جنہوں نے ان کو مسلط کیا ان کا کاز سرو کریں گے, اور اس یہ ٹولے کو جس وقت پاکستان میں مسلط کیا گیا ہے, میرے بھائی آج ذہن میں رکھیے گا, یہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے, یہ سی پیک کو رول بیک کریں گے, یہ یہاں پر مودی جو میاں صاحب کا پرانا یار ہے, اگر مودی یہاں ہوتا تو وہ کوئی ضیافت کا بندوبست بھی کرتے. مودی کی خواہش کے مطابق کشمیر کو تسلیم کریں گے اور امریکہ کو یہاں پہ اڈے یہ اختیار ولی صاحب نے کہا کہ آپ نے رول بیک کیا سی پیک. اچھا سن تو رہا, میری بات سن رہے ہیں میرے بھائی, آپ کو سب پتہ چل جائے گا کس نے رول بیک کیا. ابھی آپ دیکھ لینا کیا ہو رہا ہے, امریکہ نے کیا کیا ہے. جب وہاں پر جو انجینئرز مارے گئے ہیں چائنا کے, اس کے بعد انہوں نے سارا سی پیک بند کر دیا. ابھی کوششیں جاری ہیں, ساری بات منظر عام پہ آ جائے گی, کیونکہ اس کے پیچھے بھی سازش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے پورا ایک ایجنڈا ہے. یہ چونکہ ایجنڈا ایک منتخب حکومت تو یہ پورا نہیں کر سکتی. عمران خان تو کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. جب امریکہ نے کہا, عمران خان کیا کہتا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ بالکل آزاد ہونی چاہیے, خود مختار ہونی چاہیے, جو پاکستان کے حق میں وہ فیصلے لینے چاہیے. ہم رشیا جاتے ہیں تو ہمیں وہ, یہ بھی ہمارا بہت بڑا جرم ہے, ہم یو این او میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ حضور کی حرمت کا مقدمہ پیش کرتے ہیں, اس کی متعلق بڑے پرابلم ہے. ہم اسلامی سربراہی کانفرنس بلاتے ہیں, اس کا بھی بڑا مسئلہ ہے. سو آج بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع تھا کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک زوردار پیغام دینا چاہیے تھا اسلامی امہ کی طرف سے پوری دنیا کو کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے, یہ حکومت کو احتجاج کرنے نکلتا ہے, ان کو پکڑ کے جیلوں میں دے دیتی ہے, ان کو کہتے ہیں آپ کیوں فلسطین کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیے پچھلے دنوں سینیٹر مشتاق غنی نے ایک ٹویٹ کیا, اور وہ جو اردن نے جو رول پلے کیا تھا فیسیلیٹیٹر کا اسرائیل کا, اس کے اوپر اتنی لیدے ہوئی. سو میرے بھائی یہاں پر ابھی دیکھ لیجئے گا, ایران کے صدر پہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہاں پہ
متفقہ اعلامیہ آنا چاہیے فلسطین کے حوالے سے اور پوری سٹرانگ شٹ اپ کال دینی چاہیے اسرائیل کو. اور دوسرا پاک ایران سوئی گیس منصوبہ جو میں سمجھتا ہوں مکمل ہو چکا ہے. آپ چاہتے ہیں ہم پابندیاں، آپ چاہتے ہیں ہم پر پابندیاں لگ جائیں، آپ کی مرضی پوری ہو جائے. اچھا اس کا مطلب ہے ہم مرتے رہیں، ہم بھوک سے مریں، ہم یہاں پر افراتفری ہو ہمارے ملک کے اندر. ہماری ترجیحات میں تو پھر کہہ رہا ہوں یہ ترجیحات ان کی تو پھر نہ ہوئی نا. بسرا صاحب ہر کوئی ذوالفقار علی بھٹو تو نہیں ہوتا نا. اچھا پھر میں آپ کو بات بتاؤں، آج اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو، اپنے بہت اچھا نام لے دیا، واقعی شہید ذوالفقار علی بھٹو واز ون اینڈ اونلی جنہوں نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے ایٹم بم بنائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آمر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے عدالتوں کے ساتھ پلان کر کے ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا. آج بھی بالکل میں سیم حالات دیکھ رہا ہوں. آج بھی ایک لیڈر، وہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے جو پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، فیڈریشن کا لیڈر ہے. اور آج کی گھڑی میں اگر میں دیکھوں نا، میاں نواز شریف کو کھڑا کر دیں، اوپر آپ میاں شہباز شریف کو کھڑا کر دیں، اوپر آصف علی زرداری کو کھڑا کر دیں، سب سے اوپر مریم بی بی کو کھڑا کر دیں، یہ خان کے ٹخنوں کے برابر نہیں آتے. کیونکہ خان کا وہ قد ہے کہ آج پوری دنیا میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ فلسطین والا مسئلہ اگر عمران خان باہر ہوتا، آپ دیکھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے قدرتی میں چانس دیا تھا کہ جس طرح. ٹھیک ہے عامر حسین صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کوئکلی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، مجھے تو اس پہ پوری بات، اچھا پوری بات کریں، پھر وقفے کے بعد واپس آ رہا ہوں، پھر اس کے بعد کرتے ہیں، کیونکہ اختیار ولی صاحب سے بھی میں نے پوچھنا ہے کہ کیا امریکہ کا خوف. جی بسرا صاحب بات مکمل کر لیں آپ. میں صرف بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں نا، جو غیرت مند لیڈر ہوتے ہیں، وہ پتلی گلی سے نکل نہیں جاتے. وہ جا کے ڈیلے کر کے کسی سے فیورز لے کر، چونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ٹولہ اس وقت جو مسلط ہے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے ہو سکتے ہیں، یہ کسی اور کے نمائندے ہو سکتے ہیں، یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے نمائندے نہیں ہے، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو اختیار ولی صاحب کی طرف جائیں گے، پھر اس کے بعد عامر حسین صاحب آپ کی بھی رائے سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے پہلے کہ میں اختیار ولی صاحب کی طرف جاؤں، عامر حسین صاحب آپ بسرا صاحب کی کئی بھی بات پہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. نہیں ایڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے محض ناروں کے ساتھ بات نہیں بنتی ہے. چلے میں آپ سے ایک سوال پھر پوچھ لیتا ہوں اگر آپ نے ایڈ نہیں کرنا تو. یہ بتائیں کہ اگر آج ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتے تو وہ یہ جو سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کہ جی ہم اس پر پابندیوں کا خیال رکھیں، ہم نے مشورہ دے دیا ہے، ہم نے اطلاع دے دی ہے، تو اس پر ذوالفقار علی بھٹو کیسے رسپونڈ کرتے؟ دیکھیے جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے رسپونڈ کیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے یا جو اسرائیل کی جتنی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کا جواب اس طرح دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے کہ انہوں نے مسلم ملکوں کو اور عرب ملکوں کو اکٹھا کیا. یہاں پہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ جو پی ایل او تھی، تحریک آزادی فلسطین، اس کے سربراہ یاسر عرفات کو سربراہ حکومت کا پروٹوکول دیا، اسے تسلیم کیا، ان کی آزادی کی تحریک کو لیگل تحریک سمجھتے ہوئے پورے عالم اسلام نے اس کی حمایت کی. اور ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی دفعہ بتایا کہ ہم عالم اسلام فلسطین کے مسئلے کے اوپر متحد ہیں، اور اس کے بعد ہی پتا ہے کہ اس سیاری قیادت کو ختم کیا گیا. ایک ہے پھانسی بھی تو دے دی گئی نا ذوالفقار علی. یہی میں کہہ رہا ہوں، ایک ہے زبانی. دیکھیے اپنے پھر آپ کے اگر آپ بڑے فیصلے کریں تو پھر جان تو دینی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پر کربلا کا سایہ ہے. تو جب آپ بڑا کام کرتے ہیں، حسینیت پہ چلتے ہیں، تو پھر سر بچائے نہیں جاتے، پھر سر کٹائے جاتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ثابت، اب اسی لیے مارکیٹ میں جعلی لوگ آئے ہوئے ہیں، نام نہاد اسلامی امہ کے لیڈر. ان سے پوچھیں انہوں نے اسلامی امہ کو، اسلامی امہ انہیں جانتی بھی ہے. ایک شہزادے کی آپ نے پہلے گاڑی چلائی، اس کے ڈرائیور بنے، اور بعد میں اس کی گھڑی بیچ دی، اور اس کے بعد اس نے آپ کو منہ لگانا چھوڑ دیا. اس کے بعد کسی اسلامی ملک کے ساتھ تعلقات کی کوئی مجھے پی ٹی آئی کے دوست کی بات تو بتائیں نا کہ کیا گیا ہے اسلامی ملک کے ساتھ. سعودیہ کے ساتھ ان کے تعلقات کا میں نے بتا دیا، خاتمہ کدھر ہوا. ایران کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ گیس پائپ لائن ہم مکمل کر کے گئے، ہمارے بعد 2 حکومتیں آئیں، آگے کیوں نہیں لے کے چلی؟ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات کیا ہوئے؟ یہ ایران کے ساتھ آج جو تعلقات بنے ہیں، جب وزیر خارجہ بلاول بھٹو تھے 16 مہینے تو ایران گئے، ایرانی وزیر خارجہ آئے، تعلقات بڑھے، اور آج ایرانی صدر یہاں پہ موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کرتے کیا ہیں. ابھی یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے جی اسرائیل کے لیے
پی ٹی آئی کے لوگ، یہ سنی اتحاد کونسل کے، ان سے یہ پوچھیں کہ ہم نے اسرائیل کے لیے قرارداد پیش کی قومی اسمبلی کی، یہ واحد لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ طوفان بدتمیزی برپا کیا اور اس کی حمایت میں ووٹ نہیں دیا، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو کہتے ہیں کہ غیرت مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں گے، تو ان کی اپنی اولاد تو اسرائیل کے حق میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اپنے مامے کی جو اسرائیل کے کو فنڈز دیتا ہے اور اس کے پیرول پہ ہے، اور ادھر میئر کا امیدوار تھا لنڈن کا، تو ان کے بچے اور یہ خود صاحب موصوف اس کی کیمپین چلاتے ہیں، اسرائیل سے انہیں فنڈنگ آتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اور ایک آخری بات، ان کے جا کے سوشل میڈیا میں ابھی چیلنج کرتا ہوں، ان کا سوشل میڈیا نکالیں، وہاں پہ آپ کو مودی کی تعریف، مودی کے پاکستان ریاست اور فوج کے خلاف بیانات، اسے یہ لوگ، مجھے بات تو پوری کرنے دیں، اسے یہ بڑی ضروری بات ہے، اسے یہ لوگ وائرل کرتے ہیں مودی کی باتوں کو، امریکہ کی وہ باتیں جو پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف ہیں ان کے سوشل میڈیا پہ جائیں اسے وائرل کرتے ہیں، اسرائیل کی وہ باتیں جو پاکستان اور سٹیٹ اور فوج کے خلاف ہیں اسے یہ وائرل کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نام نہاد اسلامی امہ کا لیڈر، انہوں نے تو فیک نیوز چلا دی تھی کہ ایرانی پریزیڈنٹ انہیں ملنے چلے گئے ہیں، یہ بھی انہوں نے چلا دیا. آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر، صاحب یہ سارا نوٹ کر لیں، اپنی باری پر آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. تو انہیں کوئی شرم ہے؟ میرے چھوڑے انہیں، یہ نہ کیا پدی کا شوربہ، یہ اپنے آپ کو لیڈروں کا، انہیں بیماری ہر ایک کو پڑ جاتی ہے بھٹو بننے کی. بھٹو زندگی میں نہیں بنا جاتا، جب کوئی سر کٹائے گا تو تاریخ فیصلہ کرے گی کہ بھٹو. میں ذرا اختیار ولی صاحب کی طرف جاؤں گا. بسرا صاحب ابھی میں معذرت آپ کی طرف نہیں آ سکتا، گو کہ آپ بیچ میں بھی اپنا جواب دینا چاہ رہے تھے، کیونکہ اختیار ولی صاحب پہلے بھی ابھی ناراض ہو کر انہوں نے اپنا اسکائپ بند کر دیا تھا. آج کے اختیار ولی صاحب اب ناراض بڑا ہوتے ہیں، اب اپنی قیادت سے بھی ناراض ہیں کہ کے پی کے میں پی ایم ایل این نے زیادتی کی ہے، بشمول آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے نا؟ نہیں میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں، آپ اپنی بات کر لیں، سوال کر لیں، میں جواب دے دیتا ہوں. نہیں، آپ نے پچھلے دنوں میں اس پر اعتراض نہیں کیا تھا اختیار ولی صاحب کہ لیڈرشپ نے کے پی کے میں جس طریقے سے جو کے پی کے لوگ ہیں پی ایم ایل این کے، ان کو اس طریقے سے ان کو توجہ نہیں دی ہے؟ پہلے میں رسپونڈ کروں گا جو بسرا صاحب نے بات کی ہے نا، وہ بھی کرتے ہیں. اور یہ بھی بتائیں، یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دھمکیاں دے رہی ہے، آپ کی حکومت کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دھمکیوں میں آگے ڈر تو نہیں گئی؟ دیکھی جائے گی، میں آپ کو بتاتا ہوں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بدماشی ہم نے اس وقت بھی دیکھی تھی، سنی تھی. اور اگر آپ اس وقت صحافت میں تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ایٹمی دھماکے کرنے چلے تھے تو اس وقت کلنٹن کے فون پہ فون آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے. ہم نے کہا بھیج دو، قومی غیرت اور حمیت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا آپ کے صاحب سے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، امریکی غلامی نامنظور، ان سے پوچھو. ان کی حکومت پہ یہ الزام بھی ہے کہ نیتن یاہو کا جہاز پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ان کے پاس آیا تھا، انہوں نے اس کی تردید آج تک نہیں کی. جب عمران کی حکومت آئی تھی انہوں نے تردید کی ہے. یہ لوگ بات کرتے ہیں اسرائیل کی کہ اسرائیل، ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. ان کو پیسے وہاں سے آتے ہیں، یہ تو تنخواہ وہاں سے لیتے ہیں، یہ تو کھاتے پیتے وہاں سے ہیں. ان کی سوشل میڈیا کو وہ فیڈ کرتے ہیں. 126 دن کا دھرنا جو ہے اسرائیل کا فنڈ کیا ہوا ہے. انہوں نے تو پاکستان کو جہاں سے جو پاکستان کے جو ایسٹس تھے، یہ موٹر ویز آئی ایم ایف کے پاس کس نے گروی رکھوائے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ بڑا قد ہے ان کے وہ ترم خان کا، یہ موٹر ویز کس نے رکھوائے ہیں؟ یہ ایئرپورٹس کس نے گروی رکھوائے آئی ایم ایف کے پاس؟ یہ گوادر کا پورٹ کس نے رکھوایا ہے؟ اور خدا رسول کا واسطہ ہے یار، کچھ ٹی وی پر آ کر سچ بول دیا کرو. صرف اپنی تنخواہ، اپنی روٹی کے لیے جھوٹ مت بولا کرو. اس ملک میں رہنا ہے، اس میں تمہاری بچوں نے رہنا ہے، تمہاری نسلوں نے رہنا ہے. کچھ خدا کا خوف کرو، حق بات بیان کرو. کہتے تھے کہ ہم جی ہارپک پی لیں گے، زہر کھا لیں گے تو مر جائیں گے، خودکشی کر لیں گے، لیکن ہم قرضہ نہیں لیں گے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ انہوں نے لیا. آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لیں کہ پاکستان کو مہنگائی کے دلدل میں پھینکنے کے لیے اور پھر ہم سے لیا گیا لون، اس کو مس مینج پہ تحریک انصاف کی حکومت نے کیا تھا. بتائیں 27,000 ارب روپے کا قرضہ لیا، کہاں گیا؟ کہاں پہ لگایا ہے؟ آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہے؟ 4.25 سال آپ کی حکومت رہی، مجھے بتائیے آپ کے 50 لاکھ گھر بنے، 1 کروڑ نوکریاں، نیا پاکستان، مدینے کی ریاست، کوئی ایک چیز؟ پاکستان کو اپنے تنہا کر دیا تھا. سی پیک رول بیک ہو گیا تھا. آپ کے ساتھ کوئی پڑوسی ملک
ये ईरान आपके साथ बात करने के लिए तैयार था, ये आपके साथ सऊदी आपके साथ बात करने के लिए तैयार था, उसकी गड़ियां ले लेकर बाजारों में बेच दी थी, ये आपने उनकी इज्जत की है, वो उनकी गाड़ी चलाते हुए उनको गालियां देते थे, ये आपकी बातें लीक हुई हैं। कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो, अपने किरदार की, दूसरों के किरदार पर बात करते हो किरदारों पे। अपने लीडर की जरा वो ऑडियो लीक्स तरफ सुनो, वो एक खातून एक्स MNA के साथ जो उन्होंने वाहियात गुफ्तगू की है, वो उसका किरदार है। रेमल अली शाह का किरदार देखो कि वो कौन है, उसका तुम्हारे लीडर के साथ क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक था। खुदा का वास्ता है, कुछ इस टीवी पर आकर कभी सच बोल लिया करो। पाकिस्तान में तुम लोग कोई तो जमहूरियत, कोई वोट लेकर आप नहीं आए थे, आपको लाने वाले कुछ थे, कुछ लोग थे, वो साकिब निसार, वो जनरल बाजवा, और फिर उसके बाद उमर अता बंदियाल, उसने आपकी हुकूमत को संभाले रखा। वरना आपकी हुकूमत, आपका लीडर काउंसलर बनने के लायक नहीं है। आप जब बात करते हो तो आपका सर छत से लगता है, लेकिन जब आपके हकाइक हम देखते हैं तो आप फर्श पर बैठे नजर आते हैं। आपने की लंगर खाने, ये आपने बनाए हैं, मुसाफिर खाने बनाए आपने, जो आपका 1 अरब दरख्त का वो है, प्लान है, जो प्रोजेक्ट है बिलियन ट्री, उसके आधे दरख्त मौके पर दिखा दे, मैं आइंदा आपको टीवी पर दिखाई नहीं दूंगा। आपने BRT 10-15 अरब में बनाने का वादा किया था, 126 अरब में बना है। सेहत कार्ड या ठीक है शौकत बसरा साहब, ये तो एक तरह से चार्ज शीट है जो कि इख्तियार वली साहब ने आपकी पार्टी के हवाले से, आपकी क़यादत के हवाले से दी है। जी प्लीज कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद बसरा साहब, मैं आ रहा हूँ बसरा साहब, बस मुकम्मल कर रहे हैं, इख्तियार से मुकम्मल कर लें, सुन लें, मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद तसल्ली से जवाब दीजिएगा। सेहत कार्ड का डाटा लेकर एक एक बंदे को टेलीफोन करते हैं, मुल्क से बाहर बैठकर, रशिया से, अफगानिस्तान से, इंडिया से, अमेरिका से, UK से, इजराइल से, इंटरनेशनल लाइन इन्होंने यूज की। उनको कहते हैं कि अगर आपको अपने कार्ड में पैसे चाहिए, आपका सेहत कार्ड बहाल होना है, तो वो तभी होगा जब आप इमरान खान को वोट देंगे, उनके उम्मीदवार को वोट देंगे। ये लोग यहां तक गिरे हुए लोग हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में सोशल मीडिया की ये दहशतगर्द हैं। कल आपने देखा होगा, इन्होंने उठा लिए ख्वाजा साद रफीक की वीडियो, उठा के उसको एडिट करके पूरी उसमें इन्होंने वायरल कर दिया। खुदा का वास्ता है यार, ठीक, कुछ तो जी बसरा साहब, कुछ शर्म, काफी मवाद है। आमिर हसन साहब ने भी आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की लीडरशिप को बड़ा लताड़ा है। अच्छा ऐसे है, मैंने दोनों को इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं समझता हूं कि इनकी कोई हैसियत औकात अब आवाम के अंदर है नहीं है। ये बेचारे सियासी बौने, सियासी यतीम है। और जहां तक करप्शन की बात है, बंदा कहते ढीठ होना चाहिए, शर्म आने वाली गल है। इन्होंने ना कोई शर्म है ना हया है कि पूरी दुनिया के अंदर इनकी करप्शन की, इनकी लूटमार की कहानियां छपी हुई हैं। चले हम इसको नहीं छेड़ते, क्योंकि मैं फिर कहता हूं रेलिवेंट, ये पाकिस्तान के वो लोग हैं या वो घटिया किस्म की सियासत करने वाले हैं जिनको अवाम गाली समझते हैं। इनको शक्ल जब देख लेते ना इनको या इनके चाहने वालों को, लोग नारे लगाते हैं, ओ चोरी। चले पॉइंट बाय पॉइंट इस पर आते हैं ना। आमिर हसन साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो अपने मामे को सपोर्ट करते हैं। ये बात करें, अच्छा सुनिए, मैं आपको कहने लगा हूं कि इनको अभी इख्तियार वली साहब, सबर इख्तियार वली साहब पानी पियो, उन्होंने गशी पहनी है। अच्छा गुजारिश ये है कि अभी मैं इनको मानूं कि मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, गाली नहीं तो गाली दोगे तो फिर गाली आपको सुननी होगी। आप बढ़ नहीं सकते तो बातें सुन लो, ऐसा सबर करो। मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात सुनो। गलत लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, नहीं लैंग्वेज आप गलत नहीं इस्तेमाल करेंगे जी। बसरा साहब बात मुकम्मल करें, अली मुमताज देखें, बात करेंगे, अपनी दलील से बात करें। अली मुमताज की गलत बात है। जी करें बसरा साहब, दोनों को इंटरप्ट नहीं किया। नहीं करें बसरा साहब, करें। अच्छा अली मुमताज, इनकी हैसियत और औकात यह है, कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, और पूरा पाकिस्तान जिसको लीडर मानता है, दुनिया लीडर मानती है, उसके ऊपर, और ये इनके ऊपर ही सारी बातें आती हैं। मैं सिर्फ एक बात करता हूं कि अभी बात हो रही है ना भुट्टो साहब की, भुट्टो साहब और खान साहब जैसे लोग ना, मामा जम्मन पुत्र किधरे कोई। और मेरे भाई, भुट्टो साहब का नाम लेकर आज आप लोग इस हालत पे पहुंच गए हो कि बूट चाटने, करप्शन करने आप करें ना ये काम। उन्होंने तो फांसी का फंदा झूम लिया। आप एक काम करें, ईरानी सदर के साथ खड़े होकर, अगर इमरान खान बाहर होता तो हम ये करते, आप ईरानी सदर आया था ना, उनके साथ खड़े हो, आसिफ अली जरदारी,
نواز شریف, شہباز شریف, وزیر خارجہ کھڑے ہو کر سٹیٹمنٹ دیں کہ ہم کھڑے ہیں ایران کے ساتھ اسرائیل والے فلسطین والے معاملے پر. دوسری بات یہ اعلان کریں کہ ہم لوگ غلام نہیں ہیں, ہم لوگ اپنے خود مختاری پہ سودا نہیں کریں گے, ہم پاک ایران گیس منصوبہ ضرور مکمل کریں گے. اگر یہ دونوں یہ بات کر لیں تو مجھے کہہ دیجئے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. اور میرے بھائی علی ممتاز اب کن باتوں میں پڑے ہوئے ہیں, یہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کے پاس اب نہ کوئی اخلاقی نہ سیاسی, ابھی میں گفتگو سن رہا تھا اپنے بھائی کی کہ حالت یہ ہے کہ کونسلر منتخب نہیں ہو سکتا یہ میرا بھائی, اور باتیں سنیں کن کے متعلق کر رہے ہیں. ابھی آج انہوں نے جو الیکشن کروایا ہے پوری دنیا ان کو یہ سمجھتی ہے اب کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عوام میں نہیں ہیں, جو عوام سے نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائی بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ جو انہوں نے منہ پہ کالخ ملی ہے, کیونکہ یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کر کے, عدلیہ کے جوتے پالش کر کے قاضی فائز عیسیٰ کے یہ بیچارے بھاگے پھر رہے ہیں. وہ اب حالت یہ ہے جس لیڈر کی بات کر رہے ہیں اس بیچارے کو انہوں نے بلایا کہ تمہیں چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنائیں گے, اور اس کی فوٹو لگا دی آٹے کے تھیلے پر, وہ جا کے روٹیاں بیچ رہے ہیں تندور کے اوپر, اور اس کو آپ بھیج دیا ہے, اور وزیر خارجہ علی ممتاز بات لمبی ہو جی جی آتے ہیں ولی صاحب, ہمیں پھر ہمارا وقت دیجیے. جی جی ملے گا یہ کوئی ان کا کوئی جلسہ تو نہیں ہے, یہی بولتے ہیں ملے گا. پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں. اچھا میں بات مکمل کر لوں. یہ بیچارے سیاسی یتیم ہیں. ان بیچاروں کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صرف ان کو چلے ہوئے کارتوسوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اور یہ استعمال. اچھا اب اس کا جواب دے دیں, پھر اس کے بعد میں وقفے پہ جانا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں گو کہ میرے حساب سے ٹائم آپ کا تقریباً اتنا ہی ہے جتنا عامر حسن صاحب نے, اختیار ولی صاحب نے بات کیا, لیکن دونوں آج مل کر دباؤ ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ. میرے بھائی یہ دونوں کا ٹائم مجھے دینا. میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں, لیکن یہ بتا دیں وہ جو بات عامر حسن صاحب نے کی تھی کہ عمران خان صاحب کے بچے اپنے ماموں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں جو کہ یہودی ہے, عمران بھی کرتے رہے ہیں. سنیے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ بات کرتے ہوئے گریبان میں جھانکنا چاہیے. آج وہ عمران خان کھڑا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ فلسطین کے ساتھ. کہاں پہ؟ یہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ کدھر کھڑا ہے؟ جو ہیں کدھر کھڑا ہے سارے وہ فلسطین میں؟ کہاں کھڑا ہے بھائی؟ اڈیالہ فلسطین میں. میں پھر کہتا ہوں لندن میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ لندن میں وہ لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے ان کو تکلیف یہ ہے کہ وہ جیل میں رہ کے بھی, عمران خان جیل میں رہ کے بھی پورا نظام ننگا کر دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس پر ذرا وقفہ لے لیں جی, ہم وقفہ لے لیں بسرا صاحب. سنیے ایک فکرہ پھر اس کے بعد بریک لینی ہے. یو این او میں عمران خان نے کیا کہا تھا, علی ممتاز, عمران خان نے یو این او میں کیا کہا تھا؟ حضور کی حرمت کا مقدمہ لڑا. اس لیے ان بیچاروں کو انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ڈو مور کو کس طرح رسپونڈ کرنا ہے, چونکہ یہ پیسے ان کی جائیدادیں ان کے پاس پڑی ہیں. اس لیے یہ لوگ ٹھیک ہو گیا بسرا صاحب, پاکستان کے لیے خطرہ ہے, کیونکہ یہ عوام میں سے نہیں. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے عامر حسن صاحب, ویسے یہ بات تو درست ہے جو بسرا صاحب نے کہی ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ایران ہمیں جو مرضی کہتا رہے, ہمارے فورن منسٹر کے ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب کے ہیں, یا ہمارے وزیر دفاع بھی یہ کہہ سکتے ہیں, اگر ہم نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر ہم نے عمل درآمد کرنا ہے, اس کو مکمل کرنا ہے, تو ہم نے کرنا ہے. وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے, ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے. دیکھیے یہ جب بھی پریشر پیپلز پارٹی نے تو اپنے دور میں اسے کمپلیٹ کیا, ہماری حکومت ختم ہوئی, بلکہ انیشیٹ تو آپ نے اپنے دور حکومت جب ختم ہو رہا تھا, ہم نے انیشیٹ کیا, ہم ہی نے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد 2 حکومتیں آئی ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت اس کے بعد نہیں آئی, اور یہ منصوبہ رکا ہوا ہے. اب صدر پاکستان ہے آصف علی زرداری, ایگزیکٹو پاس تو نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے, یہ جو دورہ ہوا ہے صدر کا, یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ چیئرمین بلاول بھٹو جب وزیر خارجہ تھے تو جو ایک تعلقات کو سرد مہری کو ختم کیا ہے, کیونکہ ایک عرصے سے ایران کے ساتھ تو ہمارے کوئی تعلقات نہیں جا رہے تھے. اس کے بعد تو پیپلز پارٹی نے دوبارہ سے انہیں ریوائیو کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں بہتر ہونا چاہیے, اور ہوں گے بھی. ہمیں جواب دینا پڑے گا اور دیں گے. یہ جو اہمی الزامات کے ساتھ کبھی بھی فارن پالیسیز نہیں چلتی ہیں. میں نے پھر کہا کہ یہ جو ہمیں آ کے ادھر بیٹھ کے کرپشن کی باتیں سناتے ہیں, یہ گوگی پنکی نیکسز, جن کی کرپشن اخلاقی بھی اور جن کی فائنینشل کرپشن بھی, اس سے بڑی کیا بد کرداری ہوگی کہ ایک دادی نانی بھاگ کھڑی ہو اور پھر ایک پیرنی
مرید کے ساتھ بڑھاپے میں نانی دادی ہو کے بیار چالے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ شرم ہے؟ کوئی نام شرم نام کی چیز ہے؟ اور یہ داغ کبھی ہارپک پینے سے ختم نہیں ہوتے، یہ بڑے گہرے داغ ہیں، نہ اندر صاف ہوگا نہ باہر صاف ہوگا، اس پہ منہ کالے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہمیں یہ بیٹھ کے باتیں سنا رہا ہے، ہمیں سارے سنائیں، ہمیں باتیں سنائیں ایشوز کے اوپر۔ اگر کردار کی باتیں کرو گے تو پھر یاد رکھو ہم نے سنا تھا کہ یہ زن مرید ہے، یہ زن مرید ہے، یہ زن مرید ہے۔ زن مرید کو بھی کہو تو زن مرید ہے تو نہیں مانتا۔ پورے 24 کروڑ 25 کروڑ لوگوں میں ایک آدمی ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ میں زن مرید ہوں، میں اپنی بیوی کا مرید ہوں، وہ میری مرشد ہے۔ اس زن مرید کے ماننے والے ہمیں غیرت مندی سکھائیں گے، ہمیں طریقہ بتائیں گے؟ کون سی اخلاقیات کے اندر خاتون پیر نہیں ہوتی اور بیوی پیر نہیں ہوتی ہے آپ کی؟ مجھے بتائے کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر کے دکھائے کہ آپ کی عورت، آپ کی بیوی آپ کی پیر نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی شرم، کوئی حیا؟ آپ لوگوں نے جو تماشا ایک ڈیسپریٹ سوسائٹی میں ایک ڈیسپریٹ آدمی نے یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ آپ سے زیادہ کرپشن کس نے کی ہے؟ میں نے پھر کہا فائنینشیل ہو یا اخلاقی ہو، دونوں طرح ان سے بڑا کرپٹ کوئی شخص نہیں ہے۔ اور ادھر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ذاتی حیثیتوں میں نہ میں ہوں نہ بسرا صاحب ہے نہ اختیار ولی صاحب ہے، ہم پارٹیوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ ادھر یہاں پہ بات کریں پارٹیز کی اور ایشو کی، وگرنہ ہمارے پاس اتنے ان کے جو جتنے ریپریزنٹ کرنے والے ہیں ان کے کردار، مجھے اب بات پوری کرنے دیں، ان کے آخری بات دیکھیں نا، مجھے موقع ان کے کردار ہم۔ اور ایک بات انہوں نے کہا کہ نبی کی حرمت کا مقدمہ، ایک بے عزتہ نبی کی حرمت کا مقدمہ لڑے گا، ایک 2 ٹکے جس کی اوقات نہیں وہ نبی کی حرمت بحال کرے گا۔ نبی کی حرمت یہ ہے کہ رسول اللہ پورے قرآن میں نبی کی حرمت بیان کرتا ہے، جسے وہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں نے جو سب سے بلندی پہ بیٹھا خدا ہے، یصلون علی النبی، وہ پڑھ رہا ہے صلوات محمد کے اوپر، اور وہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کر رہا ہے۔ ایک 2 ٹکے کا بے عزتہ اٹھے گا اور کہے گا کہ میں نبی کی حرمت دلا رہا ہوں۔ اور آخری انہوں نے پنجابی میں نہیں قائل لیکن انہیں جواب انہوں نے کہا کہ انج دے پتر نہیں جم دیا بھٹو صاحب کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ عمران خان جیسے پیدا ہونے لگے نا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جدو عمران خان جے پتر جمن ماما تے ایسے واسطے چانی رہا منصوبہ بندی ہوئی کہ جب ایسے بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو پھر حکومتیں منصوبہ بندی کرتی ہیں کہ مزید فتنہ گر پیدا نہ ہو۔ تو بات ذرا لمبی ہو جائے گی، گو کہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم یہ ایرانی صدر کے دورے پر اور پھر اس کے بعد جو دیگر اور معاملات ہیں، جیسے کہ میں نے بھی بسرا صاحب سے پوچھنا بھی ہے کہ جو بشرا بی بی کے ساتھ ان کی صحت کا معاملہ ہے یا عمران خان صاحب کی رہائی کا، لیکن بہرحال اختیار ولی صاحب آپ کی پارٹی پنجاب میں حکومت کر رہی ہے، یہ بتائیے کہ کتنے اسپتال اتنی مرتبہ حکومت آپ پنجاب پہ کر چکے ہیں، کتنے اسپتال آپ لوگوں نے بنائے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، انڈر پاسز بنائے ہیں، پل بنائے ہیں، جس میں پی ٹی آئی تو یہی کہتی ہے کہ اس میں کک بیکس تھے، تو یہ یہاں پر پی آئی سی میں مریض جو ہیں وہ رول رہے ہیں؟ علی ممتاز میں بتاتا ہوں آپ کو، سب سے پہلے تو محترم بسرا صاحب کو یہ بات میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا جو ایرانی صدر آئے ہیں پاکستان میں ان کے ساتھ یہ کھڑے ہو کر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے؟ جب انہوں نے اسرائیل پہ اٹیک کیا تو پاکستان کا دورہ، یہ ہم میں ہمت تھی نا، ہمارا جگر گردہ تھا کہ ہم نے اس کو بلایا، ہمیں پتہ تھا کہ پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر جو شہباز شریف کی پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے۔ تو ہمیں غیرت کی وہ باتیں مت کیا کرو، یہ سبق ہمیں مت دیا کرو، اپنے کچھ کام ٹھیک کیا کر لو، اپنے کچھ معاملات اور کرتوت ٹھیک کر لو۔ آپ جس بندے کی بات کر رہے ہو کہ انہوں نے نبی کی حرمت کے لیے، وہ بندہ پہلے اس کو یہ بتاؤ کہ خاتم النبیین بولتے کس طرح ہیں؟ وہ آج تک نہیں بولا خاتم النبیین، وہ بول نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی حرمت کا مقدمہ لڑا ہے، نبی کی حرمت کا مقدمہ لڑنے والے ہم لوگ ہیں، ہمیں پتا ہے۔ ٹھیک ہے، وقت چونکہ کم ہے ذرا اختیار ولی صاحب، تو میں چاہ رہا تھا یہ جو میں نے آپ سے ہسپتالوں والا سوال پوچھا تھا اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایک جملہ میں بولوں گا، میں بتاتا ہوں۔ جی، اب آپ اگر بات کریں گے نا تو آج جتنی ضلالت سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے، جتنی یہ روب زوال ہے، یہ جو آج میاں بیوی ناحق نکاح کر کے ادھر پڑے ہوئے ہیں جیل میں سڑ رہے ہیں نا، یہ اسی لیے ہے۔ میں اتنا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نبی کے دربار میں جا کر وہاں پہ جو نعرے بلند کیے تھے، مسجد نبوی کی جو توہین کی تھی، یہ اس کی سزا ان کو مل رہی ہے۔ بات آپ نے کی ہسپتال کی، تو جس ملک پر اور جس پنجاب پر 4.25 سال یہ سونامی گزرے، یہ آفت گزرے، یہ قیامت گزرے، یہ گوگیوں کی سرکار گزرے، یہ بزداروں کی سرکار
तो मुझे बताइए वहां पे हालात 2 महीने में ठीक नहीं हो सकते। आप भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन 2008 से 2018 तक तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे ना, तो उस वक्त ऐसे हालात भी नहीं थे। अस्पताल कौन से बनाए इन 10 सालों में, वो जो 10 साल मैंने गिनवाए अभी? तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 24 हॉस्पिटल्स की लिस्ट है, मैं आपको व्हाट्सएप जी जरूर, प्लीज जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा, वो आप जरूर पे नशर मैं आपको भेज देता हूँ। लेकिन वहां पर आप देख रहे हैं कि वजीर आला एक लुटा पिटा पंजाब, जिसको फाइनेंशियली, मॉरली, पॉलिटिकली, डेमोक्रेटिकली इन्होंने बर्बाद कर दिया था, जहां पर कमिश्नर सेक्रेटरीज के तबादले पैसों पर हुआ करते थे, पूरा पंजाब बिक चुका था, उस पंजाब को डेली ठीक किया जाता है। प्रोग्राम की क्लोजिंग भी रह गई। इख्तियार वली साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर हसन साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बसरा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया।